अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, तफ्तीश ऑफिशियल के खुसूसी प्रोग्राम के साथ लाहौर से मैं हूं आपका होस्ट इमदाद सुमरो और मेरे साथ सीनियर तज्ज़िया निगार लाहौर में मकीम इमदाद सुमरो साहब हैं। सियासी मैदान में जो उफ़ाएँ गरम है और सियासी मैदान में जो नई नई तब्दीलियाँ आने की उफ़ाएँ आ रही हैं इस्लामाबाद से, लाहौर से, उस पर हम इनकी राय जानेंगे। इमदाद साहब, वेलकम टू माय प्रोग्राम। थैंक यू सर। अच्छा, ये बताइएगा कि सदर जरदारी के हवाले से हमारे सिंध के लोग जानना चाहते हैं क्योंकि उनका ताल्लुक़ सिंध से है। सबसे पहले एजाज़ सैयद ने गालिबन ख़बर दी थी कि उनको सदारत से हटाया जा रहा। उसके बाद हामिद मीर साहब का तज्ज़िया आया कि शायद कोई इसराइली लाबी है जो उनकी मुखालिफ है। उसके बाद फ़खर दुरानी साहब जो दी न्यूज़ इस्लामाबाद में काम करते हैं, उनकी तरफ से एक वजाहत आई कि DGISI ने उनसे कोई मीटिंग की कैनाल्स के इश्यूज़ पे और वो मीटिंग के मिनट्स जो है वहाँ से सिंध पहुँचे और सिंध में एक एहतजाजी तहरीक शुरू हुई जिसकी वजह से जो ताकतवर लाबी है, आर्मी है या इस्टेब्लिशमेंट कह लें, वो सदर जरदारी से नाराज़ है। इन मामलात को आप कैसे देखते हैं? इसमें कितनी सदाकत है या सिर्फ ये उफ़ा है? देखें इमदाद साहब, आप भी रिपोर्टर हैं, मैं भी रिपोर्टर हूँ। किसी सहाफ़ी या किसी रिपोर्टर की ख़बर को तो मैं नहीं कह सकता कि गलत है। मैं हालात और वाक़यात का जायज़ा लेकर कुछ अंदाज़ा लगा सकता हूँ कि मुझे कोई ऐसी सूरत हाल नज़र नहीं आ रही। जहाँ तक मामला है कैनाल्स का, तो जरदारी साहब के लिए कितनी अच्छी बात है कि कैनाल्स में पूरे सिंध में उनके ख़िलाफ़ जितनी तहरीक चली थी और हर जो मुजाहरे में शामिल लोग थे सिवाय पीपल्स पार्टी के एहतजाजों के, वो आसिफ जरदारी साहब को खिलाफ ब्लेम भी करते थे और मतलब जो ज़बान उनके लिए इस्तेमाल होती थी, ज़ाहिर है वो यहाँ तक कि लोग गालियाँ भी देने लग गए थे। तो अब अगर ये बात सामने आ रही है कि जी जरदारी साहब से इस्टेब्लिशमेंट कैनाल्स की वजह से नाराज़ है कि आपने हमारा मंसूबा नाकाम किया, तो जरदारी साहब की तो सिंध में जो मरी हुई सियासत थी वो बेहतर कर रहे हैं। फिर ये दोस्त ये एक हो सकता है ना। कैनाल्स का इशू अपनी जगह ज़रूर है, पीपल्स पार्टी से इस्टेब्लिशमेंट कैनाल के इशूज़ हों या फिर अभी रिसेंटली जो मामला आ रहा है हुआ है जो निजकारी का, इदारों की बंदिश का, उसमें पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ नहीं दे रही और ज़ाहिर है ये सारा का सारा एक हमारी रियासत का या इस्टेब्लिशमेंट और मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का एक मंसूबा है कि किसी तरह PIA को फ़रोख्त किया जाए, स्टील मिल को बेचा जाए। इस तमाम मामलात में भी पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून के दरमियान इख्तलाफात शुरू हो गए। तो इख्तलाफात वो अज़ार फिर वो इस्टेब्लिशमेंट भी नहीं चाहेगी कि पीपल्स पार्टी उन जो प्रोजेक्ट्स हैं या वो जो मंसूबा है उसको नाकाम बनाए। तो पीपल्स पार्टी के साथ कोई इस्टेब्लिशमेंट मेरा नहीं ख्याल के कंफर्टेबल होगी, लेकिन उस बुनियाद पर क्या जरदारी साहब को हटाने का कोई प्रोजेक्ट है, कोई मंसूबा है? फिर जरदारी साहब को हटा के क्या किया जाएगा? होता तो ये है ना, वे फॉरवर्ड क्या है? आपने जरदारी साहब को हटा दिया, उसके बाद आपके पास क्या मंसूबा है? उसके बाद कहा जाता है कि जी फील्ड मार्शल साहब खुद सदर बनेंगे। अच्छा, फील्ड मार्शल साहब किस कानून और आइन के तहत सदर बनेंगे? फिर कहा जाता है कि जी फील्ड मार्शल साहब जो हैं वो चाहते हैं मुल्क में सदारती निज़ाम हो। अब उसकी वज़ीर आज़म साहब ने भी तरदीद कर दी। हुकूमत के एक वज़ीर मुशीर ने तरदीदें होती हैं, लेकिन हमने तो देखना ये है कि क्या वो जो प्रोजेक्ट या एक प्लान है, उस प्लान को अमली जामा पहनाने के लिए कोई सूरत आपको नज़र आ रही है? क्या पीपल्स पार्टी के बग़ैर आसिफ जरदारी साहब को हटा के कोई नए सदर मुंतखब करवाने की पोजीशन में मुस्लिम लीग नून या इवन इस्टेब्लिशमेंट होगी? तो मुझे लग रहा है कि ये हो सकता है कि किसी के जहन में ये चीज़ हो, जिस तरह 18वीं तरमीम के ख़ात्मे की चीज़ें भी जहनों में रही हैं, लेकिन बहरहाल वो तो ब्रीफिंग्स में सामने आई थी। इसमें कोई वो सामने नहीं आ रहे जो ये चाहते हों कि इस तरह का हो। नाराज़गियाँ इत्तेहाद के दरमियान, सियासतदानों के साथ इस्टेब्लिशमेंट के इख्तलाफात, ये कोई नई बात नहीं है। इस्टेब्लिशमेंट कुछ और करना चाहती है, सियासतदान कुछ और करते हैं। आपके ख्याल में जो 26वीं आईनी तरमीम हुई है वो इस्टेब्लिशमेंट उस पर नाराज़ी होगी सियासतदानों से सिवाय जजेस के इशू पे? क्योंकि 26वीं आईनी तरमीम में तो बहुत और कुछ लाना चाह रहे थे जो कि नहीं हो सका। तो इस्टेब्लिशमेंट जो चाहती है, अगर वो नहीं होता तो उनकी सियासतदानों के साथ ज़ाहिर एक तलखी कह लें या नाराज़गी कह लें या इख्तलाफ कह लें, वो तो हो जाता है। लेकिन क्या वो इस नहज पर पहुँचा है कि जरदारी साहब को हटाकर, और जरदारी साहब को हटाने का मतलब कि पूरा सिस्टम घर जाएगा? तो क्या इस्टेब्लिशमेंट के बारे में ये है कि पूरा सिस्टम जाए घर? तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी चीज़ मुझे कोई नज़र आ रही है कि कोई संजीदा उस मरहले में हुई है। अच्छा इमदाद साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि पब्लिक का जो है टेम्परामेंट चेक करने के लिए
یہ شوشے چھوڑے گئے کہ ریئیکشن کیا آتا ہے کہ اس معاملے کو جو خواہش ہے ہماری اس کو عملی جامہ پہنایا جا سکتا ہے یا نہیں پہنایا جا سکتا؟ اس طرح آپ کو نظر تو نہیں آتا؟ ہاں یہ کہہ سکتے ہیں آپ. ایک چیز یہ ہو, اب اس میں بگین پھر وہ جو صحافی وہ بیچارے وہ استعمال ہو گئے. پھر ہم تو بات کریں خبر کے اوپر نا, کہ شوشہ تو چھوڑا جاتا ہے. شوشہ کیا آرٹیکلز لکھوائے گئے صدارتی نظام کے لیے ڈاکٹر عطاء الرحمان صاحب کے ذریعے. ہمارے ریٹائرڈ بیوروکریٹس, ریٹائرڈ فوجی افسران, ریٹائرڈ ججز یہ آ کر ٹی وی ٹاک شوز میں کہتے رہے کہ پاکستان کے لیے جمہوریت ٹھیک نہیں, صدارتی نظام ٹھیک ہے, پارلیمنٹ جمہوری نظام ٹھیک نہیں ہے. تو یہ تو خواہش پرانی ہے اور اس کے لیے شوشے بھی چھوڑے جاتے ہیں. لیکن اگر پرٹیکولر ہم بات کریں کہ زرداری صاحب کو ہٹانے کی کوئی بات یا اس کا کوئی پلان بن رہا ہے, تو مجھے نہیں لگتا. ہاں ایک چیز مجھے ضرور لگ رہی ہے, وہ یہ ہے کہ اگلے 5 ماہ 6 ماہ کے اندر یا اس سے آگے تھوڑا سا مستقبل قریب میں پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون میں تلخیاں بڑھیں گی اور پیپلز پارٹی جو ہے اپوزیشن بینچز پر جا کر بیٹھے گی جب مسلم لیگ نون کے پاس سمپل میجورٹی ہو جائے گی مائنس پیپلز پارٹی چھوٹے اتحادیوں کے. وہ مجھے ایک پولیٹیکل چینج نظر آ رہا ہے. وہ بھی میرا وہ خبر نہیں ہے, میری تجزیہ ہے, میرا وہ تجزیہ ہے, کیونکہ مسلم لیگ نون اس وقت پیپلز پارٹی سمجھ رہی ہے کہ یہ ہمیں تو ذلیل و خوار کیا جا رہا ہے, ہمارے کوئی کام نہیں ہوتے, ہمیں کوئی ایک تبادلے کا کہتے ہیں تو ہمارا جو سیاستدان یہ کرواتے ہیں نا خاص طور پر پنجاب میں, تو وہ ہمارے ہوتے نہیں, تو ہم نے اس اتحاد میں رہ کر کیا کرنا ہے, اور جب ان کے پاس سمپل میجورٹی آ جائے گی تو ہمارے ساتھ کیا کریں گے. تو یہ ایک ماحول بن رہا ہے. اور پیپلز پارٹی پنجاب کی لیڈرشپ اور خاص طور پر ندیم افضل چند اس میں وہ لگے ہوئے ہیں. ہماری بھی ان سے بات ہوتی ہے کہ ہمیں اس حکومت میں رہ کر ہمیں نقصان ہی ہوا ہے. سیالکوٹ کا الیکشن آپ کو یاد ہوگا, ندیم افضل چند نے پریس کانفرنس کی تھی کہ ہمیں لوگوں نے نواز شریف کی نفرت میں ووٹ نہیں دیا کیونکہ ہم ان کے ساتھ بیٹھے, مسلم لیگ نون کی نفرت میں ووٹ نہیں ملا. تو یہ ایک سینیریو ہو سکتا ہے. لیکن اگین وہ پیپلز پارٹی کو زرداری صاحب یہ کرنے دیں گے, یا اس کے بعد اگر پیپلز پارٹی اپنی مرضی سے اگر ایوان صدارت سے نکل جائے تو وہ ایک الگ بات ہے. لیکن اس طرح کوئی چیزیں مجھے, ہاں یہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ وہ ہم پنجابی میں کہتے ہیں بمبو مارا ہے. بمبو ضرور مارا ہے انہوں نے, ٹیسٹر مارا ہے, لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کوئی سنجیدہ کوئی پلان ہے. ایسے شوشہ چھوڑا ہے, شوشہ چھوڑا, کیونکہ کبھی کبھی ہم صاف استعمال بھی ہو جاتے ہیں. اچھا, ایک تو پیپلز پارٹی کو یہ فائدہ تو ہے کہ سندھ کی حکومت کنٹینیوشن تو ابھی ان کو دی گئی ہے نا, وہاں پر وہ شہنشاہ بنے ہوئے ہیں, سفید سیاہ کے مالک ہیں. یہ تو ان کو نون لیگ کے ساتھ جو اتحادی گورنمنٹ جو ابھی جو سیٹ اپ بنا ہے, یہ پیپلز پارٹی کو تو فائدہ ہے. نہیں تو دھن ہو, دولت ہو یا طاقت ہو, تو وہ تو اس میں اضافے کی خواہش ہوتی ہے نا. تو پیپلز پارٹی اب چوتھا ٹینیور ہے سندھ میں, تو ظاہر ان کی خواہش ہے کہ مرکز میں حکومت کریں. تو مرکز میں حکومت بنانے کے لیے پیپلز پارٹی کو پنجاب سے 30-40 سیٹیں چاہیے. اس کے لیے ان کو مسلم لیگ نون سے دوری چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے. تو وہ پیپلز پارٹی میں ان کو یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی فلاحی کام کریں گے کر کے, اپنی پاور پالیٹکس کے لیے اور اسلام آباد دوبارہ واپس لینے کے لیے کہ چوتھی بار پیپلز پارٹی کے 5ویں بار حکومت بنے, اس کے لیے ان کو نون لیگ سے دوری جب تک وہ اختیار نہیں کریں گے. یہ پچھلے 2013 سے لے کے اب تک یہ ثابت ہوا ہے کہ پیپلز پارٹی مسلم لیگ نون کے قریب جا کر پی ٹی آئی کو زیادہ اسٹرانگ ہوتی ہے اس سے, اور مسلم لیگ نون اپنی جگہ اس طرح مضبوط تو نہیں رہی, لیکن بہرحال وہ بہتر پوزیشن میں, اور پیپلز پارٹی پنجاب میں ان کا بالکل صفایا ہو گیا. تو اس کے لیے پیپلز پارٹی شاید یہ چیز کرے جو مجھے لگتا ہے. تو اس میں سندھ میں ان کے پاس طاقت ہے, سندھ وہ ان کے پاس ظاہر ہے. ابھی تک تو صورت حال آپ وہاں رہتے ہیں, میرا بھی ظاہر ہے گھر ہے وہاں پہ, لیکن آپ بالکل روزانہ کے حالات سے واقف ہیں. لیکن کوئی ایسا چیلنج ایز سچ پیپلز پارٹی کو آج کے دن میں تو نہیں ہے. کل کو کوئی بڑی پارٹی بن جائے, کوئی اور طاقت آ جائے تو اور بات ہے. تو پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ سندھ تو ہمارے پاس ہے ہی, تو ہم پینیٹریٹ کریں پنجاب تک. اب اس کے جواب میں مسلم لیگ نون ظاہر سندھ میں ایکٹیو ہوگی. جب پیپلز پارٹی پنجاب میں ایکٹیو ہوگی تو مسلم لیگ نون سندھ میں ایکٹیو ہوگی. تو یہ ہیلدی پالیٹکس تو دونوں صوبوں میں شروع ہو جائے گی. تو اس حوالے سے میں کہہ رہا ہوں کہ ان دونوں کا مجھے مستقبل قریب میں ساتھ مزید چلتا نظر نہیں آ رہا. اچھا امداد صاحب, آپ پنجاب کے دارالخلافہ لاہور میں بیٹھے ہوئے ہیں, وہاں پر اپنی صحافت کرتے ہیں. میں سندھ کے دارالخلافہ کراچی سے. یہ کیوں ہوتا ہے کہ جب بھی مسلم لیگ نون اقتدار میں آتی ہے تو وہ اپنی کسی بھی ایکشن سے پریکٹیکلی وہ کسی بھی صورت میں ایک ملکی سطح کی سیاسی جماعت نہیں لگتی. وہ بالکل اگر آسان الفاظ میں کہا جائے کہ ایک پنجاب کی قوم پرست جماعت یا پنجابی شاونسٹ جماعت نظر آتی ہے. جس طرح انہوں نے کینالز کے مسئلے پہ فوج کے ساتھ کھڑے ہو کر افتتاح کیا, سندھ کو پوچھا نہیں. ہم پینے کے پانی کے لیے پیاسے مر رہے تھے اور یہاں پر فلڈ کینال فل آب و تاب سے جاری تھے.
یا فیڈرل گورنمنٹ کے جتنے بھی منصوبے ہوتے ہیں اس میں سندھ کو جس طرح نظر انداز کیا جا رہا ہے، بالکل ایسے لگتا ہے کہ کوئی پنجاب کی کوئی قوم پرست بلکہ نسل پرست جماعت آ گئی ہے اقتدار میں، جس کا پاکستان کی سیاست کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، جس کا سندھ کے ساتھ، بلوچستان کے ساتھ، کے پی کے ساتھ کوئی واسطہ نہیں ہے، وہ صرف اپنے آپ کو بنانے میں لگے ہوئے ہیں۔ تو یہ مسلم لیگ نون کا رویہ ہمیشہ اقتدار میں جب بھی شریف فیملی یا مسلم لیگ نون آتے ہیں تو اس طرح کا رویہ کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے وہ آپ جو شاونسٹ اور وہ تو میں تو ظاہر اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ اس طرح تو نہیں ہے، لیکن ظاہر پاور پالیٹکس ہے۔ مسلم لیگ نون یہ سمجھتی ہے کہ پنجاب جو ہے وہ وہاں سے ووٹ جب تک وہ پورا نہیں لیتے تو مرکز میں نہیں حکومت میں آئیں گے، اور دوسری چیز یہ کہ پنجاب کا سے اگر ان کو میجارٹی مل جاتی ہے تو ان کو دوسرے صوبوں سے اتنی ضرورت نہیں پڑتی، تو لہٰذا وہ ان کا فوکس ہمیشہ پنجاب ہی رہا ہے۔ تو پنجاب، آپ دیکھیں مسلم لیگ نون پر ہم الزام کیوں دیں، جو باقی تو ظاہر ہے وہ کینالز کا ایشو ہے، یہ ہے، اس پہ تو ایک الگ سے ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، لیکن پی ٹی آئی دیکھ لیں آپ، پی ٹی آئی نے کتنا کام کیا سندھ میں، ان کا بھی مسلسل کام، مینس پولیٹیکل کام کی بات کر رہا ہوں میں، حکومت کی نہیں۔ ظاہر سیاستدان اپنے عمل چاہے وہ حکومت میں ہو چاہے اپوزیشن میں ہو، ان کا مرکز کون کیا رہا ہے ہمیشہ، جو پاور پالیٹکس کرتے ہیں 100%، وہ ہے پنجاب۔ عمران خان صاحب نے اپنی جو 26-27 سال کی تحریک ہے اس میں جو انہوں نے جب عروج پر تھے تو پنجاب میں پر ہی ان کا فوکس رہا۔ وہ کبھی کبھی کوئی سال میں 1-2 بار سندھ آتے، جا کر وہاں پر کوئی جلسہ کر لیا، الیکشن کے ٹائم پہ جلسہ کر لیا، اور ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا تھا 7 کہاں ہیں اور دادو کہاں ہیں، تو وہ، اور ایون ان کی پارٹی کا بھی اس طرح ایکٹیویزم وہاں نہیں رہا۔ تو کیونکہ پنجاب کا جو سائز ہے، پنجاب کا جو ووٹ ہے، یا پنجاب سے جو قومی اسمبلی کی نشستیں ہیں، وہ بیسیکلی ان کو مجبور کرتی ہیں کہ بھئی جو بھی آپ کے پاس ہے، چاہے آپ کے پاس سیاسی طاقت ہے، سیاسی سرمایہ وہ یہاں خرچ کرے، چاہے آپ کے پاس حکومتی طاقت ہے، حکومتی سرمایہ وہ یہاں خرچ کرے۔ اس لیے پھر سکھر حیدرآباد موٹر وے ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں، پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ پہ دیکھ لو، یہ کر لو وہ کر لو۔ ایون جو بڑا موٹر وے ہے ہمارا جو M9 ہے حیدرآباد کراچی، وہ موٹر وے کے نام پہ فراڈ ہے۔ نہیں، وہ تو آپ لوگ اس کو موٹر وے مانے نا۔ ہاں، موٹر وے ہے ہی نہیں، میں تو اس کو موٹر وے نہیں مانتا۔ بالکل صحیح۔ بلکہ میں نے تو 2-3 بار سندھ کے کچھ منسٹر سے بھی یہ بات کی تھی، ایک آدھ بار مراد شاہ صاحب کو بھی کہا تھا کہ آپ اس کو موٹر وے کیوں تسلیم کرتے ہیں؟ موٹر وے نہیں ہے، بالکل لوگوں سے آپ پیسے وہ وصول کرتے ہیں، موٹر وے ہے ہی نہیں۔ آپ اب آئے ہیں نا، آپ کراچی سے اپنا سکھر سے چل کے موٹر وے پر آپ کو کوئی رکشہ، کوئی پیدل بندہ، کوئی گدھا گاڑی، کوئی موٹر سائیکل، کوئی ایسی چیز آپ کو نظر آئی ہو موٹر وے پر؟ وہاں پہ کراچی حیدرآباد موٹر وے پہ لوگ یوں سڑک سے کراس بھی کر رہے ہوتے ہیں، اپنا رانگ روٹ بھی آ رہے ہوتے ہیں، رانگ وے بھی آ رہے ہوتے ہیں، اور جہاں مرضی کوئی ٹھیلا لگا دیتا ہے، جہاں مرضی کوئی ڈھابا بنا لیتا ہے، تو وہاں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ یہ تو فیڈرل گورنمنٹ اور FWO نے بڑا ہمارے ساتھ فراڈ کیا ہے موٹر وے کے نام پہ۔ یہ FWO سے زیادہ نواز شریف صاحب، کیونکہ ان کے اوپر جب اسی طرح کے الزامات لگے تھے نا، جب 2013 سے 18 کی حکومت میں، تو الیکشن سے پہلے انہوں نے سپر ہائی وے کو تھوڑا سا لیبا پوچھی کر کے انہوں نے ایک موٹر وے بنا دیا تھا۔ وہ موٹر وے نہیں ہے، 2-4 بنا لیے، انٹرچینج بنا لیے، تو وہ اچھا۔ اب وہ جو ان کی میں گزارش کر رہا تھا کہ جی لاہور ساہیوال بہاول نگر موٹر وے اس لیے بنا رہے ہیں، رائے ونڈ تک موٹر وے بنا رہے ہیں کیونکہ ان کو پنجاب سے ووٹ ملتا ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ووٹ سیکیور کر کے ہم ایک بار پھر حکومت میں چلے جائیں گے۔ لیکن قومی پارٹی سیاسی پارٹی کو یہ رویہ اختیار کرنا چاہیے، وہ قومی اور سیاسی پارٹی کے اپروچ ان میں نہیں ہے۔ بالکل میرا اختلاف صرف شاونزم والا تھا، وہ نہیں ہے ان کے اندر، لیکن بطور ایک پولیٹیکل پارٹی وہ سارے کے سارے ان کے فیصلے ووٹ کیپچر کرنے کے لیے ہوتے ہیں۔ آپ دنیا جہان کے کسی بھی بیٹھ کر سیاح بھی نہ ہو، ایک عام بندہ اس کو بٹھا کر کہیں کہ یہ ایک ملک ہے جس میں ایک موٹر وے بن رہی ہے جو دوسرے کونے سے بن رہی ہے اور ملک کے باقی حصوں میں آدھے ملک میں پھیل گئی ہے، لیکن پورٹ سٹی کو کنیکٹ نہیں کر رہی، تو وہ کہیں گے یہ جاہل لوگ ہیں جو بنا رہے ہیں۔ بالکل صحیح۔ تو یہ ان کی ایک ناقبت اندیشی کہہ لیں، ایک ان کا حرص کہہ لیں ووٹ کا، کہ یہ آپ نے اپنا گھر خوش رکھنا ہے، اپنے پنجاب سے ووٹ لینا ہے، اس لیے آپ نے پوری، اور یہ کس طرح سسٹین کر سکتے ہیں، کر سکتی ہیں یہ والی موٹر ویز؟ تو میرا خیال ہے کہ یہ پولیٹیکلی ان کے غلط فیصلے ضرور ہیں، لیکن شاونزم ذرا بہت زیادہ آگے کی بات ہوتی ہے۔ وہ بہرحال آپ کی اپنی سوچ ہے، میں تو سندھ سے بیٹھ کے دیکھتا ہوں تو پنجاب کے حکمرانوں کے فیصلے ہمیں شاونزم پہ ہی مبنی نظر آتے ہیں۔ آخری بات، میں کراچی سے نکلا، وہاں پر بارش کے چند چھینٹے پڑے تو شہری نظام دھرم برم ہو گیا۔ حیدرآباد سے ہم گزرے تو حیدرآباد ہمیں آدھے گھنٹے کی بارش میں مکمل طور پہ ڈوبا نظر آیا۔ پورے سندھ کی سڑکیں، انفراسٹرکچر تباہ اور برباد ہے۔ 18ویں ترمیم کے بعد سندھ کو تقریباً 3000 ارب روپے ملے ہیں صرف ڈیولپمنٹ فنڈ میں۔ جب ہم پنجاب میں داخل ہوتے ہیں تو سینریو تبدیل ہوتا ہے۔ لاہور میں ساری رات میں ادھر تھا، بارش تھی،
تو ہمیں سڑک کوئی بلاک نظر نہیں آئی, کوئی ابلتا ہوا گٹر نظر نہیں آیا, سڑکوں پہ پانی نظر نہیں آیا, اور صورتحال بالکل نارمل ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے سندھ کے حکمرانوں کی, خاص طور پہ پیپلز پارٹی کی, نااہلی نالائقی اور کرپشن ظاہر ہوتی ہے اور یہاں کے حکمرانوں کی بہتری نظر آتی ہے؟ دیکھیں اب وہ جو آپ بات کر رہے ہیں وہ بات بالکل ٹھیک ہے, نااہلی بھی ہوگی, نالائقی بھی ہے, کیونکہ انفراسٹرکچر اس طرح نہیں ڈیولپ کر سکے جس طرح لاہور کا ہے. لاہور ویسے خیر ہزارہ سال کا پرانا شہر ہے, کراچی ابھی تک بن رہا ہے, کراچی اپنے وجود سے لیکن حیدرآباد تو پرانا شہر ہے, آدھے گھنٹے کی بارش میں مکمل طور پر نہیں, میں جسٹیفائی نہیں کر رہا, میں کروں ان کی نالائقی نااہلی بالکل ہے. اور لاہور کا انفراسٹرکچر کہیں زیادہ بہتر ہے پنجاب کا سندھ کی نسبت, اور ان کو 15-16 سال ہو گئے, 17 سال ہو گئے, اب ان کو کے پاس کوئی ایکسکیوز نہیں ہے حکومت سندھ کو, پیپلز پارٹی کو. وہاں پر اب یہ لوگ یہ تسلیم نہیں کریں گے, اور خاص طور پر 18ویں ترمیم کے بعد بالکل کہ ہمیں موقع نہیں ملا. آپ کو موقع ملا ہے, اب آپ کے پاس کراچی کا میئر بھی ہے. ایک چیز صرف فرق ہے, وہ یہ ہے کہ پہلے جو صورتحال ہوتی تھی اس سے شاید کہیں بہتر ہے. آپ کو میرا خیال ہے کراچی اور حیدرآباد میں کہ جو آج سے 4-5 سال پہلے جس طرح گٹر ابلتے تھے, نالے ابلتے تھے, کچھ کام ہوا ہے, لیکن جو ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا. میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں. ایک جو اور پولیٹیکل فرق ہے وہ یہ ہے کہ جو بیسیکلی پنجاب کو جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ اگر سندھ میں بارش ہوئی ہے, کام وہ کر سکے نہیں کر سکے, لیکن وہ میئر کی ذمہ داری ہے. کراچی حیدرآباد کے میئر کی ذمہ داری ہے, سکھر کے میئر کی ذمہ داری ہے, اور تینوں میئر آپ کو نظر آئے. لیکن لاہور میں بارش ہے, مریم نواز دیکھیں گی. گجرانوالہ میں بارش ہے, مریم نواز دیکھیں گی. بلدیاتی سسٹم دیں, بہت اچھا سسٹم ہے پنجاب کا, اور بلدیاتی سسٹم یہ دیں گے تو اس سے ان کی سیاست اسٹرانگ ہوگی, اور بنیادی جمہوری جو اور ہونی چاہیے, بلدیاتی سسٹم کو مضبوط ہونا چاہیے. یہ جہاں کام بہتر ہو رہا ہے, لیکن پولیٹیکلی ڈیسیشنز جو ہے نا وہ ان کو وہ لینے چاہیے ایک ہی فیملی کے پاس ہے, سارے اختیارات ایک جگہ پہ, اور پھر اس کا ان کو نقصان ہوگا پولیٹیکلی. اور سندھ میں بھی ایسے ہے, وہ تو والد پھوپھی بیٹا بابا کی وہ تو موروثی سیاست میں سارا کچھ ایسے ہی ہوتا ہے نا. میں ایک بات کروں کہ آپ نے مطلب وہاں پہ سی ایم تو مراد علی شاہ ہیں نا, نام کے 10% کے سی ایم جو مرضی ہوں میرے علاقے کے, ان کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. نہیں وہ ٹھیک بات ہے, آپ ٹھیک, آپ وہاں رہ رہے ہیں, آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ پولیٹیکل ڈیسیجن میکنگ جو ہوتی ہے نا یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ کچھ لوگ, اب مرزا وہاں پہ میئر ہیں, کراچی میں حیدرآباد میں کاشف شورو ہے, سکھر میں شیخ صاحب ہے, تو اسی طرح کچھ نئی پولیٹیکل لیڈرشپ بنتی ہے کم از کم. بے شک آپ ان کو 10% اختیار دیتے ہیں, لیکن یہ لوگ یہ سمجھیں گے کہ یار ہم کچھ بن تو سکتے ہیں, اس سے لوگ پولیٹکس میں آئیں گے. اگر آپ کو پتہ ہوگا کہ جی بڑے بھائی وزیر اعظم ہیں, چھوٹے بھائی وزیر اعلیٰ ہیں, ٹھیک ہے, اچھا بڑے باپ پنجاب میں مرکز میں اپوزیشن لیڈر ہیں, بیٹے پنجاب میں اپوزیشن لیڈر ہیں, چچا وزیر اعظم ہیں, بھتیجی وزیر اعلیٰ ہیں, تو لوگ آپ کی سیاست سے دور ہو جائیں گے. میں پولیٹیکلی کہہ رہا ہوں کہ نئی نسل آپ کی سیاست میں آئے گی. بے شک ان کو آپ ابھی وہ کوئی مراد علی شاہ صاحب کو اس طرح کے اختیار نہ ہوں, لیکن ایک آپٹک کے طور پر آپ کے ہاں لوگ یہ محسوس کریں گے کہ کوئی بھی ایم پی ہے. دیکھیں نا اب پیچھے کیا ہو رہا تھا, شرجیل نام محمد صاحب وزیر اعلیٰ کی دوڑ میں تھے, اپنا ناصر شاہ صاحب دوڑ میں تھے. یہاں تو آپ ایسی کوئی آپ کسی کے اندر یہ خواہش ہی نہیں ابھرتی کہ میں وزیر اعلیٰ بن سکتا ہوں. یہ ایک ہیلدی چیز ہوتی ہے. میں اس پولیٹیکلی بات کر رہا ہوں. بہرحال اس کنکلوڈنگ ریمارکس کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کریں گے. آپ اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے گا کہ پنجاب ہم سے 100 سال نہیں 200 سال آگے ہے. میں پورا سندھ دیکھ کے آیا ہوں, اور اس کے بعد جب پنجاب میں آتے ہیں تو خوشی بھی ہوتی ہے اور دکھ بھی ہوتا ہے. خوشی اس بات کی ہوتی ہے کہ یہ ہمارے وطن کا ایک علاقہ ہے, اور دکھ اس بات کا ہوتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں شاید سندھ میں اس معیار کی ترقی نہیں دیکھ سکیں گے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے, پاکستان کی بڑی سیاسی جماعتوں نے, PTI PMLN نے ہم سندھیوں کے ہاتھ پیر باندھ کے, سندھ والوں کے ہاتھ پیر باندھ کے ہمیں پیپلز پارٹی کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا ہے. ملتے ہیں سندھ سے متعلق کسی اور ٹاپک پر. اپنا خیال رکھیے گا اور اپنی رائے سے ہمیں ضرور آگاہ کیجیے گا. اللہ حافظ.